अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत अहम मौज़ू पर है। उसका उन्वान ये है कि इंसान और तकदीर। देखिए, इस हवाले से देखते हैं कि हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की जो है इसकी रवायत के मुताबिक है। वो फरमाते हैं कि उन कामों की हिर्स करो जो तुमको नफ़ा पहुँचाने वाले हैं और अल्लाह ताला से मदद मांगो और आजिज़ होकर ना बैठो। अगर दुनियावी ज़िंदगी में तुम्हें कोई मुसीबत और तकलीफ़ पहुँचे तो ये मत कहो कि अगर यूँ होता कर लेता तो ऐसा हो जाता, अगर यूँ कर लेता तो ऐसा हो जाता, बल्कि यूँ कहो कि ये अल्लाह ताला की तकदीर और मशीयत की यही थी या हिकमत यही थी जो अल्लाह ताला ने चाहा उसके लिए लफ्ज़ जो है अगर जो है ये शैतान के अमल का जो है वो दरवाज़ा खोल देता कि अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो इस तरह नहीं कहना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए नफ़ा बख्श हो तो आप उसके लिए जो है मेहनत करें, खूब मेहनत करें और कह रहे हैं कि उन कामों पर जो है हिर्स करें, उस पर कामों में लग जाएँ ताकि वो काम आपका पूरा हो जाए और अल्लाह ताला से मदद मांगी उसमें। यानी कि एक तो आपने उस पर अमल भी किया, तदबीर भी की और साथ ही साथ आपने दुआ भी की, अल्लाह ताला से मदद भी मांगी कि अल्लाह ताला मेरा ये काम पूरा कर दे। और अल्लाह ताला जो है यकीनन वो जो है उन कामों को पूरा कर देते हैं। और क्या है कि आप आजिज़ होकर ना बैठ जाएँ कि ना कि आप ऐसे ही बैठ जाएँ कि आपको बैठे बैठे आपका काम हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ जो है मेहनत करनी पड़ती है तो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ जो है अपने रब से दुआ भी करते हैं तो उस काम में और ज़्यादा बरकत पड़ जाती है। इसी तरह कि अगर आपको कोई काम नहीं होता, किसी वजह से रह जाता है, तो उस पर आप जो है इस तरह कभी मत कहें कि यार मेरे काम नहीं हुआ, अगर मैं इस तरह करता तो ये बड़ा हो जाता, अगर ऐसा नहीं करता तो ये हो जाता, ऐसा नहीं करता तो ये हो जाता। तो जो अगर का जो लफ्ज़ है ना, ये ज़्यादा शैतान का जो है अमल का दरवाज़ा जो है वो खोलता है। लिहाजा जो है इस चीज़ से फिर आप उसको छोड़ दिया करें कि अब ये समझ के ये सोचा करें कि अल्लाह ताला ने शायद आपकी तकदीर में नहीं लिखा या आपकी तकदीर में अभी फिल वक्त नहीं है, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आप चीज़ में हो। तो इस तरह जो है हमें अपना जो है एक सोच जो है इस तरह की रखनी चाहिए। अब देखिए कि इस हदीस शरीफ में जो है अजीब व गरीब एक तालीम दी गई है। लेकिन इस दुनिया में सुकून और आफ़ियत और इत्मीनान हासिल करने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि इंसान तकदीर पर यकीन और ईमान ले आए। ये दुनिया क्या है कि देखिए खुशी और गम से मुरक्कब है। इस दुनिया में खुशियाँ भी हैं और गम भी है, तो ये दोनों चीज़ें हैं और हर इंसान को जो फेस करना पड़ता है। हर इंसान के साथ जो है एक जैसा वक्त कभी नहीं गुजरता, कभी इसको खुशियाँ नसीब होती हैं, कभी इसको गम भी नसीब होते हैं। जब आपको याद रखें खुशी नसीब हुआ करे तब आप अपने रब का शुक्र अदा किया करें जिसने आपको खुशियाँ जो हैं अता फरमाई हैं, और जब आपको गम लगा करें तब आप शिकवा ना किया करें बल्कि इस पर सब्र का मुज़ाहरा किया करें और फिर भी अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो मुश्किलात मेरे पर आए हैं, अल्लाह ताला इस मेरी मदद फरमा, गायब से मदद फरमा कि मेरी मुश्किलात जो है हल हो जाए या मेरा काम जो रुका हुआ ये बन जाए। तो दुनिया में तो खुशियाँ गम आती रहती हैं। इंसान को चाहिए कि खुशी में जो है वो ज़्यादा वो अल्लाह ताला से शुक्र अदा करे और जो गम तकलीफ़ में जो है सब्र करे। अब हमारी क्या हकीकत यह है कि दुनिया में जो है इस ज़िंदगी में अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी जो है तकालीफ आई हैं, परेशानियाँ आई हैं और अब क्या है कि आम लोगों से ज़्यादा आई हैं उन पर, लेकिन क्या किया उन्होंने सब्र किया। इसलिए दुनिया की तकालीफ पर ये सोचना शुरू कर दिया कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ऐसा कर लेते तो ये ना होता, अगर ये सबब ऐसा हो गया, अगर ऐसा सोचते तो ये हसरत बढ़ती है। ये क्या है हसरत बढ़ती है, फिर अल्लाह ताला पर क्या हो कि एक जो है शिकवा ये पैदा हो जाता है और माशाअल्लाह के जो है जो ये कहते हैं कि सारी मुसीबतें सिर्फ क्या मेरे मुक़द्दर में रह गई हैं। अब कई लोग ऐसा होता है कि वो मुसलसल हार रहे होते हैं किसी काम में कि उनको जो है नुकसान हो रहा होता है या फिर उनका काम जो उन्होंने जिसका इरादा किया होता है, जिसके मेहनत कर रहे होते हैं और वो काम नहीं होता, पूरा नहीं हो रहा था। तो उस पर क्या होता है कि ऐसे में वो शिकवा शिकायत शुरू कर देता है कि मेरे साथ ही सारी मुसीबतें होनी हैं,
تو اس طرح کے الفاظ نکالنے سے جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ چیز اس وقت کے لیے مناسب وقت نہ ہو سکتا ہے اس کا ایک مقررہ ایک ٹائم ہو، اللہ تعالیٰ ہی بہترین حکمت جانتا ہے۔ بس اب جو ہے جو بھی آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے جو آپ نے تدبیر کی ہوگی پور خلوص نیت کے ساتھ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر دعا بھی کریں گے ساتھ ساتھ وہ آپ کے جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں وہ چیز ضرور لکھ دے گا۔ تو اس طرح کی شکوہ شکایت سے جو ہے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں اسی لیے حدیث شریف میں جو ہے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں پریشانی یا تکلیف آئے تو یہ سمجھ گئے کہ جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور جو ہے ارادے سے جو ہے پیش آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کی حکمت و مصلحت کو جانتے ہیں۔ البتہ اس تکلیف پر رونا آئے تو اس میں سے کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت پر شکوہ نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان کئی دفعہ جو ہے بہت زیادہ دل سے محنت کرتا ہے کسی بھی کام کو پورا حاصل کرنے، کوئی بھی ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے، یا کہہ لیں کہ کوئی بھی جاب حاصل کرنے کے لیے، یا کاروبار میں بڑا نفع حاصل کرنے کے لیے، کاروبار اچھا چلانے کے لیے، یا گھر کا نظام اچھا چلانے کے لیے، کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے کہ اچھی ڈگری پانے کے لیے، یا کوئی بھی ایسا آپ سمجھ لیں سوان جو بھی سمجھنا چاہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے پوری محنت اس پہ لگا دیتا ہے لیکن اس کو کامیابی نہیں ملتی، تو اس پر آپ کو گھبرانے کی ضرورت قطعی نہیں ہے۔ آپ اپنے دل میں بجائے اس کے جو ہے ایک شکوہ رکھنے کے کہ یہ مصیبت میرے شکر ہے، یہ مسئلہ جو ہے میرے اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی میرا یہ کام نہیں ہوا، تو اس کو اگر آپ پازیٹیو وے میں لیں تو اس میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے اس سے کچھ بہتر آپ کے لیے ارینج کر کے رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں جو حکمت کی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز دینا چاہتا ہو، یا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ چیز آپ کے تقدیر میں لکھی ہو۔ تو لہٰذا صبر کا دامن جو ہے آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر آپ کا کوئی کام میں دیری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہلیں حکمت ہے مصلحت جو ہے اس پہ سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اس پہ شکوہ کرنے سے کیا ہوگا، الٹا آپ کیا ہے کہ آپ تو ہیں کہہ لیں کہ اس ہو سکتا ہے اپنی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دوری اختیار کر لیں۔ تو بہتر اسی بھی چیز میں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کا پورا نہیں ہوتا ہے تو یا کام آپ کا نہیں ہوتا تو اس پر آپ کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ رکھیں، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کو اس پہ اس محنت کے باوجود آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ اس پہ رونا بھی آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو جو ہے کم سے کم اتنا جو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں جو ہے اس مصیبت پر جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تقدیر آپ کی بنا دی ہوئی ہے، تقدیر میں آپ کی جو بھی لکھ دیا ہوا ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو چاہیے کہ اس تقدیر پر اپنے راضی ضرور رہیں۔ دیکھیں اس سے تسکین کیسے حاصل ہوگی کہ اپنی تقدیر پر جو ہے ہم اس سے راضی رہیں۔ حقیقت میں کیا ہے کہ انسان کے پاس جو ہے تقدیر پر راضی ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے ناراض ہونے سے وہ فیصلہ بدل تو نہیں سکتا۔ جو غم پیش آیا ہے، جو آپ کی ناراضگی سے وہ غم جو ہے وہ دور تو نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں مزید آپ کی اضافہ ہوگا۔ تو کیا ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ جو ہے یہ نظر آئے گا کہ اگر آپ تقدیر پر راضی رہنے سے در حقیقت انسان کی جو ہے وہ تسلی کا سامان ہے۔ آپ کی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لکھ دیا ہے، اس کو آپ حکمت سمجھیں اور اس پر صبر کریں، اور اپنے سے دعا کرتے آپ ضرور رہا کریں، تاکہ کبھی نہ کبھی جو اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدلے یا اس تقدیر میں جو ہے آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ خواتین حضرات، دیکھیں تقدیر کا جو عقیدہ عجیب و غریب عقیدہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے تقدیر کا عقیدہ کسی انسان کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ مثلاً یہ کہ کوئی شخص تقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ جائے کہ یہ عمل اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس چیز جو ہے حاصل کرنے کے لیے جو ہے جو تدبیر اس کو اختیار کرے تو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کسر نہ چھوڑے۔ دیکھیں کچھ اگر آپ کام کرنے، مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہ جاب حاصل کرنی ہے،
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا گھر میں اکثر بیٹھے رہیں گے اور سوچیں گے کہ میرے جو تقدیر میں ہوگا تو مجھے جاب مل جائے گی. نہیں، آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ اس کے لیے ایک اچھے اپنے آپ کو ویل پریپیئر کریں گے، اچھی جو ہے کمپنیز پہ میں یا جا کر جہاں پہ آپ کو جاب کرنی ہے وہاں وزٹ کریں گے، وہاں پہ اپنے جو ہے انٹرویو وغیرہ دیں گے، تو تب جا کے آپ کو بات بنے گی. پھر آپ ساتھ کے ساتھ اگر اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے تو یقیناً اس میں برکت ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی تقدیر بھی بدلے گی اور آپ جو ہے آپ کا کام بھی پورا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں گے تو پھر اس طرح کوئی کام نہیں ہونے والا. لہٰذا جتنی بھی آپ تدبیر کر سکتے ہیں اس پر آپ پورا زور آپ ضرور لگائیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی جو آپ ضرور کریں، پھر اس میں برکت ہوگی. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کے عقیدے یہ پر جو ہے عمل کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے. کوئی بھی واقعہ، مثلا کہ کوئی واقعہ پیش آ چکا ہے، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ مومن کا یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں جو تدبیر اختیار کرنی تھی وہ تو میں نے کر لی، اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف پیش آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس پر ہم راضی ہیں. اس راہ میں جو ہے اعتدال یہ ہے کہ جب تک تقدیر پیش نہیں آتی اس وقت تک جو ہے تمہارا فرض یہ ہے کہ اپنی حد تک کوشش کرو اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرو، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے. سمپلی بات ہے نا کہ آپ نے اب ایک جگہ انٹرویو دے دیا، اب اس کا رزلٹ تو نہیں آیا فوراً، اب ظاہر سی بات ہے اب آپ نے جتنی بھی کوششیں کرنی تھی آپ نے کر لی، اب ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہے کچھ دنوں بعد یا ہو سکتا ہے کہ سیم ٹائم میں کوئی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کا آپ کو رزلٹ ملے، اور جو بھی رزلٹ ملے تو اس کو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو بطور جو ہے ایک تقدیر سمجھ لیں، چاہے وہ آپ پازیٹیو بھی آ سکتا ہے نیگیٹو بھی آ سکتا ہے. تو جو بھی آپ کا رزلٹ ہے سمجھ لیں کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے جس پر ہم سب کو مسلمان ہونے کے ناطے اس پر راضی رہنا چاہیے. اب دیکھیں کہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ غم اور صدمے کا اظہار ایک جو ہے الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ایک الگ چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عین حکمت پر مبنی ہے اور ہماری اس حکمت کا علم، ہمیں جو ہے اس حکمت کا علم نہیں ہے، یعنی کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہمارے لیے سوچا ہوا ہے، کیا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہماری تقدیر پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ نہیں، لیکن ہم اس کی کوشش ضرور کر رہے ہیں اور اللہ اس کی دعا بھی کریں تو اس کی برکت سے ضرور کام ہو جائے گا. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. لہٰذا جو بھی تقدیر میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر آپ کو صبر کرنا چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اس وجہ سے کیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا اس میں حکمت ہے، اس میں آپ کو علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے کیا ہے کہ دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور اس لیے غم و صدمہ بھی جو ہے وہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا کیا ہے کہ ہم رو بھی رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ یقیناً ہمارے حق میں. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں نے کون سے بندے کو جو ہے وہ کیا چیز دینی ہے اور کس وقت دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے. لہٰذا جو ہے رضا سے مراد رضا عقلی ہے، یعنی کہ عقلی طور پر انسان یہ سمجھے کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا ہے یہ بہترین کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کی تقدیر میں الگ الگ چیز لکھی ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے مجھے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس پر راضی رہیں. اب دیکھیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کر دیتے ہیں اور اس کے کہ اس قسمت سے جو ہے اس کے لیے جو ہے اس میں برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح جب کسی سے بھلائی کا ارادہ نہ فرمائے تو اس کیا ہوا کہ اس کی قسمت پر راضی نہیں کرتے اور اس کی جو ہے اس میں برکت بھی اس کو عطا نہیں فرماتے. اب دیکھیں کہ قسمت پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تدبیر نہ چھوڑے بلکہ کام کرتا رہے اور اس کام کے نتیجے میں جو کچھ مل رہا ہے وہ اس پر جو راضی رہے کہ میرے لیے بہتر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کے لیے اس کام میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اس کے برعکس کیا ہے کہ جو قسمت پر راضی نہ ہوگا بلکہ ہر وقت جو ہے ناشکری کرتا رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تھوڑا بہت جو اس کو ملا ہوا ہے وہ اس کی لذت سے بھی جو ہے محروم رہتا ہے اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی.
کیا ہے کہ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ نعمتوں پر جو ہے راضی رہنا چاہیے، اور کیا ہے کہ مال و دولت کی جو ہے جتنی بھی نعمت ہو، اور چاہے وہ صحت ہو، حسن جمال ہو، اس کی کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی گئی ہے اس پر آپ شکر کریں، اور جو ہے شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو آپ سوچیں، گنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو نعمت دی ہیں وہ تو لاتعداد ہیں جس کو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں پھر یہ فکر کرنے کی جو ہے حاصل ہونے کی ضرورت ہے، اس سے قناعت حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے جو ہے تقدیر پر راضی رہنا نصیب ہوتا ہے۔ اس سے تکلیفیں اور صدمے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں اپنے فضل سے ہمیں جو ہے یہ نعمت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو جتنے ہماری تقدیر میں جو ہمارے لکھ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس تقدیر پر جو ہے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک لیکچر تھا انسان کی تقدیر کے حوالے سے۔ یقیناً انسان جو ہے کبھی خوشیوں میں بھی سے ملتی ہیں، کبھی تکلیف بھی ملتا ہے، تو جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے آپ کو، آپ اپنے رب کا جو ہے اس پر تہہ دل سے جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کا کام کوئی نہیں بنتا، کسی وجہ سے نہیں بنتا، تو اس پہ آپ قطعی طور پر جو ہے کوئی دل میں کوئی ایسا شکوہ وغیرہ مت رکھیں، بلکہ اس چیز کو آپ پازیٹیو وے میں اس کو سوچیں کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ہوگی جو یہ کام ابھی نہیں ہوا یا اب یہ کام رک گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں اس سے بھی جو ہے کچھ بڑا آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ تو ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں تقدیر دی ہے، جو بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب پر جو ہے راضی رہنا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، اس ویڈیو سے جو ہے کافی کچھ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ضرور جو ہے اس پر عمل بھی کریں گے، اور جو بھی آپ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا آپ یقیناً اس پر راضی بھی رہیں گے۔ تو باقی اس حوالے سے آپ اپنی خود کی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور کئی ایسے ڈفرینٹ اسلامک اور حدیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں کئی ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتے ہوئے آپ سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دین انصاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔